मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। फरमाया हमारे नेक बंदे दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। इसकी तफसीर क्या मिलती है असलाफ से कि अल्लाह हमारी बीवियों को, बच्चों को नेक बना दे ताकि उनकी नेकियों को देख के हमारी आंखें ठंडी हों। बच्चा वीडियो गेम खेल रहा हो, उसे देख के आंखें ठंडी होती हैं? बोलो। बच्चा फिल्म देख रहा हो, कोई नई फिल्म आई हो और आपकी बीवी स्टार प्लस देख रही हो, अभी मुझे नहीं पता स्टार प्लस आता है कि नहीं आता, पहले आता था ना, सब स्टार प्लस ही देखते थे, था वो स्टार नेगेटिव लेकिन नाम उसका स्टार प्लस रखा हुआ था। तो आंखें ठंडी होती हैं जब घर में आए तो देखा वाइफ भी स्टार प्लस देख रही है और बच्चे भी, नया ड्रामा। लेकिन हकीकत है जब आप घर में आओ, आपकी बेगम स्कार्फ लेके कुरान पढ़ रही हो, मुसल्ले पे बैठी हुई दुआ मांग रही हो, आपके बच्चे नमाज पढ़ रहे हो, मुझे तो बहुत मजा आता है खुदा की कसम। उस दिन क्या हुआ, मेरे तो बच्चे भी वारियां वारियों से चेंज होते हैं ना, तो एक घर में मेरी बच्चियां ज्यादा हैं, तो उस दिन मैं कोई इतना नेक नहीं हूं कि सारी सारी रात को तहज्जुद, ऐसी आप जैसे ही हैं, तो उस दिन मुझे ख्याल आया कि चलो थोड़ा तहज्जुद पढ़ लेते हैं। तो मैं जब नमाज में खड़ा भी, रमज़ान में ही, तो मैं जब नमाज में खड़ा हुआ तो बच्चियां भी आईं, सब लाइन से स्कार्फ लेके ना, सब नमाज। फिर मैं मुसल्ले पे दुआ मांग रहा हूँ, सब दुआ। खुदा की कसम इतना सुकून मिलता है ये मंजर देख के, इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है इंसान के बच्चे हैं ऐसा लगता है कि इंसान के बच्चे हैं। तो अपने मातहत लोग कोई नेकी के काम में हो, तबलीग में निकाला करो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। तबलीग में लोग मामूलात के पाबंद हो जाते हैं। तो आजकल तो सब जगह बस टिकटॉक और वो खवातीन के मेकअप के, आजकल खवातीन ज़्यादातर यही देख रही होती हैं, मेकअप के पता नहीं 50,000 तरीके उन्होंने टिकटॉक पे देख लिए, लेकिन अभी तक कोई उनको पसंद, बोलो, नहीं आया। 50,000 से भी ज़्यादा देख लिए होंगे। ठीक है, उनकी नेचर है, उसकी मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन आंखें किस चीज़ से देख ठंडी होती हैं? उनको अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी। बेटी बाप के सामने, जवान बेटी, सर पे चादर हो तो अच्छी लगती है या बगैर चादर की अच्छी लगती है? स्लीवलेस कपड़े पहन के बाप के सामने आए, सर पे चादर ना हो, गले खुले हुए हो, बाप को वो बेटी अच्छी नहीं लगती। जवान बेटी हो, प्रॉपर ड्रेस हो, कितनी अच्छी लगती है। मैं तभी ये सेकुलर लिबरल लोगों पे हैरान होता हूँ, यार जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी का लिबास होना चाहिए, वही किसका लिबास है? बेटी का। बेटी के लिए तो बड़े मुकद्दस और प्यारे जज्बात होते हैं इंसान के दिल में, तो इनको बेटी कैसे, इनका रिलेशन कैसे बनता है? तो कैसा घरों का मनहूस माहौल है इन लोगों का, अल्लाह बचाए। बचपन से ही बेटियों को चड़ियां पहनाई होती हैं, स्कार्फ, वो स्कर्ट पहनाए होते हैं और स्लीवलेस कपड़े बचपन से पहनाए होते हैं, वो उसी लिबास में बड़ी होती हैं, बाप के सामने भी उसी लिबास में, भाई के सामने भी, कोई तकद्दुस रहा ही नहीं है। तभी फिर नफरतें, मोहब्बतें है ही नहीं। तो बच्चियां जब बड़ी हो जाए ना, थोड़ा उनको ख्याल करना चाहिए, बाप के सामने सर पे चादर लें, भाई है उसके सामने। हलाल हराम का मसला नहीं है, ये हया का मसला है, हया का तकाजा ही है। तो पहले ऐसा ही हुआ करता था, अजान के वक्त खवातीन सर पे चादर ले लेती हैं, अच्छी बात है। बाज़ स्कॉलर्स ने इसकी भी नफी कर दी, कोई दलील नहीं हो भाई, अदब की कोई दलील नहीं होती, अदब बस शरीयत ने हुक्म दिया है, तो अब कैसे होगा वो उर्फ बताएगा आपको। तो बच्चियों को प्रॉपर ड्रेस पहनाया करें, अच्छी लगती हैं बच्चियां पूरे कपड़ों में। तो अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वाले दुआ मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, अल्लाह हमारी बीवियों और औलाद की तरफ से हमें आंखों की ठंडक अता फरमा, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, हमें परहेजगारों का इमाम बना, नालायकों का इमाम ना बना। इमाम का मतलब क्या है? मर्द सरबरा होता है ना घर का, बीवी बच्चों का सरबरा कौन है? मर्द है। तो हमारे मातहतों को परहेजगार बना ताकि हम नेक लोगों के सरबरा बने। बेवकूफों का जो सरबरा बन गया ना, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, उस सरबरा को बेच के खा जाते हैं वो। देख लो यूके में बुढ़ों का, बेचारों का, अक्सरियत का, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं, ऐसे बूढ़े बहुत आए हमारे पास। होता क्या है, अपने बच्चों को पाकिस्तान से लेके जाते हैं यूके। अब मैं उन्हीं के, अब क्या करूं यार, वो मुझे बताना पड़ता है ना, वरना वो बात दिल में बैठती नहीं।
ایکچولی پاکستان جو ہے نا یہ یوں ہے, پاکستان میں وہ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے اور فلانا ڈمکانا. آپ جاؤ, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن پوری فیملی لے گئے اور وہیں سیٹل ہو گئے. جب وہ وہاں, اور پھر وہاں یہ بھی نہیں کہ اسلامی اسکولوں میں پڑھاؤ بچوں کو یا کچھ تبلیغ والوں سے جوڑ دو, نہ وہ تو گئے اس چکر میں یہاں سے ہیں کہ وہاں گھٹن کا ماحول نہیں ہے. اگر اسلامی اسکول میں پڑھائیں گے تو وہیں بھی گھٹن کا ماحول ہو گیا. پھر وہیں کے لبرل اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, بچہ ماڈرن ہو کے چاند پہ جائے گا, ناسا میں جوائن کرے گا اور اگلے خلائی سیارے میں انشاءاللہ ہمارا بچہ ہوگا, ترقی کرے گا نا. وہ بچہ اسکول میں جاتا ہے, ماشاءاللہ اس کو ہومو سیکسولیٹی پڑھائی جاتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ہو تو ستار, لیکن اگر ستارہ ہو تو بھی تمہیں کوئی اعتراض, بولو بیٹا تمہارا نام وحیدہ ہے, وحید ہے, لیکن اگر وحیدہ بولنا چاہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں. یہ ہو رہا ہے. تو پھر اس کو بیٹا ابا کبھی ڈانٹ کے بات کریں تو ہمیں بتانا. کسے بتانا؟ ابا صرف ایک خانسامہ ہے, اس کا کام تمہیں کھلانا اور پلانا. اما اگر تھپڑ لگائے نا تو پولیس کا نمبر ہے, یہ بتانا. تمہاری اما نے تمہیں ایک تھپڑ لگایا, ہم تمہاری طرف سے تمہاری اما کو 4 تھپڑ لگائیں گے. یہ وہ واقعات نہیں ہے جو اخباروں کے, یہ جو فون پہ جن بھگتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں, سمجھ رہے ہو. ایک صاحب نے بتایا میری بچی کا موبائل 24 گھنٹے موبائل سے لگی ہوئی ہے, 16 سال اس کی عمر, ہر وقت دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گئے, یار جان چھوڑ اس کی بھائی. باپ نے جب بہت سمجھایا ایک ہلکا سا تھپڑ لگا دیا. ماشاءاللہ اسکول میں کہیں اس سے پوچھا ہوگا تھپڑ تو نہیں مارا کسی نے, اس نے بتا دیا. پولیس آئی, ابا اندر. چلو ابا چھوٹ کے آئے 2-4 دنوں میں. پھر بیٹی کو پولیس والوں نے ورغلایا اور بیٹی کو باپ کی کسٹڈی سے, ماں کی کسٹڈی سے بھی باپ کی کسٹڈی سے بھی ہٹا دیا. بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں. 1 ہفتے کے لیے بچی ماں باپ سے گئی, اس کی ماں رو رو کے مجھے فون کر رہی ہے, مفتی صاحب ہماری بچی گئی ہمارے ہاتھ سے. انجوائے کرو, کیا کرو, انجوائے. ان کو تو میں نے یہ نہیں کہا, اس بیچاری پہ تو بڑا ترس آ رہا تھا مجھے, اس کو تو میں نے دعائیں دی, لیکن دل یہی کر رہا تھا کہ رہو, یہ تو گٹر کے ڈھکن والا ملک ہے نا, تو جاؤ رہو. تو اب وہ بہرحال آ گئی وہ بچی, پولیس والوں نے بہت سمجھایا, ذرا سا بھی کچھ اونچ نیچ ہونا ہمیں بتانا. اب وہ ماں باپ اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ بچی ماں ہے اور یہ کیا ہے, یہ اس کی فلا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہاں, تو اب کیا ہوتا ہے وہاں جو بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے نا, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک. یو کے میں ایک چوک ہے بھائی, اگر میرا بیان کوئی صاحب یو کے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا, آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہ میں تو گھر میں بڑا لائف کو انجوائے کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا یو کے میں بہت سارے چوک ہوں گے, تو بھائی میں وہ والے چوک کی, میں کیمرے کی طرف دیکھ کے کر, میں وہ والے چوک کی بات نہیں کر رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں. ادھر سارے بوڑھے ستائے ہوئے نا, جو کراچی, پنجاب, اٹک, اور ان جگہ اٹک کے تو پھر بھی رپورٹ ذرا کم ہے, اور وہ سارے بوڑھے وہاں اپنے دکھڑے لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے, اپنی وائف کو یہاں لے کر آئے, ہم نے ان پہ کتنا خرچ کیا, پڑھایا لکھایا, ایک غریب ملک سے امیر ملک لا کے ان کو اسٹیبل کیا, آج ہماری گھر میں 2 ٹکے کی عزت نہیں. تو اس ٹائپ کے جتنے بوڑھے بزرگ ہیں سب ایک جگہ آ کے اپنا غم کیا کرتے ہیں, شیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ بہت ہو رہا ہے. جتنا مالدار علاقہ ہوگا نا, پاکستان میں بھی ابھی ہو گیا ہے, ڈیفنس میں اس کا ریشو زیادہ ہے اور غریب علاقوں میں اس کا ریشو کم ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ دولت دکھا دی بچوں کو, تربیت دہلے کی نہیں ہے. تربیت ان کو کیا سکھائے, تھینک یو, ہاؤ آر یو, نائس. بیٹا جب گھر میں آیا کرو تو دوپہر کا وقت ہو تو گڈ آفٹر نون بولا کرو. پاپا کہاں ہے, یہ ابو نہیں ہے, یہ کیا ہے, پاپا. یہ تربیت چل رہی ہے. یہ مما بولنا غلط نہیں ہے, نہ پاپا بولنا غلط ہے, لیکن ان کو چڑ ہے ابو کے لفظ سے. ابو بولا تو یہ تو دیسی نکلا, اس کو تو 2 کا پہاڑا آتا ہوگا, 2 کا ٹیبل تو یاد ہی نہیں ہوگا اس کو. یہ تربیت ہو رہی ہے ان کی. انگلش ٹھش پش تھوڑی سی سکھا دی اور وغیرہ وغیرہ, بس اس کو جو ہے نا, تو وہ پھر وہ تو ایسا نکلتا ہے جو نکلے میں. ابھی دیکھو نا ڈیفنس میں ایک بچے کو پکڑا ہے نا, کیا کر رہا تھا وہ, ڈگی میں لے جا کے بندہ مار دیا اس نے. تو بھائی ڈیفنس میں کوئی سن رہا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا,
تو سمجھ رہے ہو, تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو وہاں باہر ملکوں میں بیچارے بڈھوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا, گھر میں ان کی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی. اس لیے بچوں کو بچپن سے دین سکھاؤ. اور خدا کی قسم تمہارے پاس تبلیغی جماعت ایک ایسا راستہ ہے, جب تم بچہ جب بگڑتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے میرے پاس تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہی فضائل اعمال جس پہ صبح و شام اعتراض کرتا ہوں, کوئی بات نہیں, اس کی تعلیم میں بٹھا دے میرے بچے کو, اس میں ڈاکو بنانا تو نہیں سکھا رہے نا. ایسے ایسے لوگ تبلیغ میں, ہم نے ایک بندہ مجھے ملا, میں اس کا نام تو ظاہر ہے نہیں بتاؤں گا اور کنٹری بھی نہیں بتاؤں گا کس کنٹری کا تھا. ڈرگس کا بہت بڑا اسمگلر, چھوٹا نہیں بہت بڑا اسمگلر. قرآن کی تفسیر رہ رہی ہے لیکن ابھی سائد کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. کیا کچھ جرم نہیں کیا اس نے, ایک دن خیال آیا کہ بھائی کیا کس طرف جا رہا ہوں میں. کہہ رہے میں گیا مسجد میں, جماعت آئی بھی تھی, وہاں بیٹھا. اس کے بعد سے 4 مہینے پھر پوری زندگی کیا ہو گئی, تبدیل. تبلیغ والوں کا صرف انسانوں پر نہیں خاندانوں پہ احسان ہے, اور صرف خاندانوں پہ نہیں علاقے والوں پر احسان ہے, صرف علاقے والوں پہ نہیں ملکوں پہ احسان ہے. ملکوں کے وہ بڑے بڑے دہشت گرد جو کنٹری کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے تھے ڈرگس کے ذریعے, ڈرگس کی اسمگلنگ وغیرہ کے ذریعے, ان کو انسان کا بچہ بنایا ہے جو 1000 روپے لے کے بندوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو سوچو وہ اگر ہوتے تو ملک میں کیا کیا کچھ ہو جاتا. انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کو سدھارا ہے تبلیغ والوں نے, ہم تو ملے ہیں نا. اس لیے میرے بھائی علماء نے بھی سدھارا ہے, بہت سارے علماء بزرگان دین تربیت کا کام کر رہے ہیں, لیکن سدھارتا مذہب ہی ہے. سدھارتا کون ہے؟ مذہب. آپ کے پاس سدھارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور رو کے بعد میں آؤ گے تو بچپن سے ہی گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو, بچیوں کو پراپر پورے کپڑے پہناؤ, بچیوں کو ایجوکیشن میں پڑھنے مت دو, رو گے ورنہ بعد میں جو حالات ہو رہے ہیں نا کو ایجوکیشن میں. تو یہ سارے کام کرو, تبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کے دل کی آواز ہوتی ہے, اے اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیا مطلب؟ دیندار ماحول دے. وجعلنا للمتقین اماما, اور تو نے ہمیں جن کا سربراہ بنایا ہے وہ پرہیزگار ہوں, وہ بے حیا بےہودہ نہ ہوں. یہ آیت بھی اللہ نے بتائی کہ نیک لوگ. اس سے پتہ چلتا ہے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہاں بس ایک نقطہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں, یہ خوب سمجھ لو. اگر کسی عالم کی بیوی نیک نہیں ہے یا بچے نیک نہیں ہیں تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ علماء بیان کرتے ہیں بیوی کو پردہ کراؤ, بچوں کو نیک بناؤ, ان کا اپنا بچہ 2 نمبر نکلتا ہے. کہتے ہیں ابے ادھر بیان کرتے ہیں نیک بناؤ, ادھر یہ دیکھو کیا ہے. بھائی ہو سکتا ہے اس نے نیک بنانے کی کوشش کی ہو, وہ نہ بناؤ. انسان کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے. نوح علیہ السلام نے کم کوشش کی اپنے بچے کو نیک بنانے کی, لیکن کیا بنا, وہ کافروں کے ساتھ ہلاک ہوا ہے. تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی پہ محنت نہیں کی ہوگی. لوط علیہ السلام کی بیوی مخبر تھی, مخبر. جو بدفعلی کرنے والے لڑکے ہیں ان کو پتہ بتاتی تھی کہ فلاں جگہ لڑکے ہیں. اتنا بڑا جرم کر رہی تھی وہ. اور بیوی کس کی تھی؟ لوط علیہ السلام کی, جو اس برائی کو مٹانے کے لیے دنیا میں آئے تھے. تو اس لیے کسی عالم, کسی بزرگ کے بچوں کو, بیوی کو, بالغ بچی کو دیکھ کے بدگمان مت ہو. ہاں یہ ایک سوالیہ نشان بہرحال ہے کہ بھائی یہ یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا آپ کی تربیت میں کوئی کمی ہے. بعض دفعہ آزمائش ہو جاتی ہے, بعض دفعہ تربیت میں کمی ہوتی ہے. تو گھر میں پردے کا, بچوں کو نماز کا, ان سب چیزوں کا عادی بنانا چاہیے. آگے ہم چلتے ہیں. ابھی کیا واقعہ ہوا ہے یار ہمارے دوست کے ساتھ. ان کی بیوی آگ میں جل کے شہید ہو گئی بیچاری. گیس کا پائپ لائن کہیں سے لیک تھا, ہلکی ہلکی اسمیل آ رہی تھی, انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی, بھائی پتہ نہیں کہاں ہے, ایسے ہی سو گئے. بھائی جب تک آپ سو کیسے گئے؟ جب تک یقینی طور پر آپ کو پتہ نہ چلے یہاں ہے, اس کو بلا کے بند کرو, اس کے تمام راستے بند کرو اس کے, آپ سو کیسے گئے؟ سو گئے وہ. بیوی بیچاری صبح اٹھی ہے, کچن میں اس نے جیسے خواتین کرتی ہیں ایک دم آگ بھڑکی ہے, چیخو پکار سے یہ لوگ اٹھے اور اس کو ہاسپٹل لے کر گئے. 2-4 دن زندہ رہی, اس کے بعد انتقال ہو گیا. تو 15-20 سال پہلے بھی میرے ہی ایک دوست کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. وہ بیچارہ روتا ہوا آیا ہمارے پاس کہ یہ
خواتین کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں کچن میں, یہ کامن ہے. یہ واقعات کچن میں کہیں چولہا جلا, بٹن آن کر کے بھول گئی. اب جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یہ ہو رہا ہوتا ہے, چولہا جلایا خاتون نے, گیس آ نہیں رہی تو بعض دفعہ غفلت میں ایسے ہی چھوڑ دیا. اب وہ گیس آنا شروع ہو جاتی ہے تو گیس نکل رہی ہے, ناک بند ہے, اسمیل کا نہیں پتا چل رہا, وہ جلایا اور آگ لگ. ہمارے ایک دوست وہ بھی جلے اس طرح سے آگ میں, میرا شاگرد تھا. کیا ہوا ہے, ٹینکی میں گیا ہے صفائی کے لیے. بھائی ٹینکی کا ڈھکن جب بند ہوتا ہے تو آپ نیچے جاؤ, اس میں گیس ہوتی ہے بعض دفعہ. وہ گیا اندر, آگ لگائی ہے روشنی کے لیے, پورا جل گیا. اتنا مضبوط لڑکا تھا ماشاءاللہ, تو بچ گیا, وہ جان بچ گئی. وہ اسی آگ میں باہر نکلا ہے وہ, اور جا کے اپنے اوپر خود بالٹیاں ڈالی ہیں اس نے, پوری اسکن جل گئی. میں اس کی عیادت کے لیے گیا تھا. ایک واقعہ ہم نے اپنے خاندان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ کوئل جلاتی ہے نا خواتین, یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ کوئل نہیں ہوتی مچھر والی, یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, میں چھٹیاں تھی ہماری, میں دوسرے کمرے میں سو رہا ہوں. اچھا, ان کے گھر کے جو سربراہ تھے وہ بار بار کہتے بھی تھے, بھائی یہ کوئل جو ہے یہ دور رکھا کرو, چادر سے, بستر سے, پردوں سے بہت دور. ایسا نہ ہو کوئی رضائی اس کو جا کے لگے, لحاف لگے, آگ پکڑ لے. لیکن گھر میں لوگ سیریس نہیں, بھائی رکھا ہوا تو ہے, دور رکھا ہوا ہے نا, اور کیا کریں. یہی ہوا کہ رات کو سردیاں تھی, سوتے ہوئے میں کسی بچے کا لحاف جو ہے نا, جیسے بچہ یوں اٹھا کے پھینکتا ہے کچھ, وہ لحاف جا کے گرا ہے اس کوئل پہ, اس میں لگی آگ, اور چند سیکنڈ کے اندر پورا کمرہ آگ سے بھرا ہوا. وقت پہ شکر ہے وہ چیخو پکار سے, یعنی جب گرمی لگی نا, جو سو رہے تھے وہاں وہ بھاگے. میں تو ساتھ والے کمرے میں تھا, میں بھی بغیر, ہم نے وہ پائپ چلا کے وہ آگ پہ قابو پا لیا, لیکن پورا کمرہ جو تھا وہ چند سیکنڈ تاخیر ہوتی ہے سب نے جل جانا تھا اندر. تو یہ واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے اتنے سارے دیکھ لیے ہیں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات کو چراغ ہمیشہ گل کرو, فإن الفویسقۃ تضرم النار علی الدار علی اہلها, کہ رات کو چراغ میں کیا ہوتا ہے, چوہا یہ بعض دفعہ چراغ کو گرا دیتا ہے, موم بتی کو گرا دیتا ہے. یہ حشرات الارض سے تھوڑی ہم بچ سکتے ہیں, یہ گرا دیتے ہیں, کسی چیز پہ گرا اس میں آگ لگ گئی. تو کوئی نہیں ہے, بس پاگلوں اور بے وقوفوں کی طرح زندگیاں گزر رہی ہے. خواتین بائک میں پیچھے بیٹھتی ہیں, دوپٹے لٹک رہے ہوتے ہیں, پیچھے برقعے لٹک رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ چین میں آ جائے گا, پھنس جائے گا, اور کچھ نہیں ہوتا. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو کا حادثہ ہوا ہائی وے پہ, ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ ان کی کو صحت دے. کل کا واقعہ یہ, کیسے ٹانگ ٹوٹی جی ہائی وے پہ, کل حیدرآباد سے آتے ہوئے. میرے پاس, میں کہیں بیان کے لیے گیا ہوں, فون آ رہے ہیں ایمرجنسی, ہمارے قریبی ریلیٹو ہیں. کیا ہوا جی, وہ ڈرائیور کے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, سو گئے تھے. تو میں نے کہا ڈرائیور تو نہیں سویا نا, کہہ رہے نہیں وہ سو گئے تھے. جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی, جنہوں نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی وہ بچ گئے, انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی. تم ہائی وے پہ سفر کر رہے ہو اور سیٹ بیلٹ نہ پہنی ہو آپ نے, اتنی سی غفلت ہے. اور اس کا کفارہ کیا ہوا, ٹانگ گئی, ٹوٹ گئی ٹانگ. تو جب ہائی وے پہ سفر کر رہے ہو پھر تو پہنو یار, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہر آدمی نے فرض کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی بولو نہیں ہو سکتا. سیٹ بیلٹ میں بہت دفعہ بچت ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست 150 کی سپیڈ پہ جا رہے تھے, سیٹ بیلٹ تھی ان پہ بھی اور ساتھ والے پہ بھی, آنکھ لگ گئی ان کی ہائی وے پہ, گاڑی نے 3-4 کلابازیاں کھائی ہیں, گاڑی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی, خود فٹ فاٹ. جو گاڑی دکھائی نا, میں نے کہا بچ کیسے گئے, کہہ رہے یہاں سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی. یہ جو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہوتی ہے سیٹ بیلٹ, بیوقوف نہیں ہے پوری دنیا جو آپ کو بول رہی ہوتی ہے سیٹ بیلٹ, ہم سمجھ رہے تو پتہ نہیں ان کو کیا سیٹ بیلٹ کے پیسے ہم سے لے رہے ہیں, کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے, یا امریکہ کی سازش ہے. تو یہ غفلتیں ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو یہ میں اس لیے لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا, بھائی یہ جو ہدہد نے جو غیر حاضری کی ہے, مجھے رپورٹ چاہیے تھی, اور رپورٹ کے لیے اس وقت ہدہد مارکیٹ میں موجود نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہم اس کم وقت کا انتظار کریں گے, وہ گھنٹے بعد آئے گا, پھر رپورٹ پیش کرے گا, اور پتہ نہیں دنیا کا نقشہ ہی نہ تبدیل ہو چکا اس وقت تک. لہذا سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر رحم دل ہوتے ہیں, کہنے لگے نہیں چھوڑوں گا, یا تو ایسی سزا ملے گی یا ذبح کر دو. اب ذبح کر کے کس کو کھلائیں گے, اب بہرحال اولا یاتی انی بسلطان مبین, یا یہ کہ غیر حاضری کا کوئی بہت معقول عذر لے کر آئے, نانی کا انتقال نہیں چلے گا. ایک بچہ اسکول میں گیا نا,
ایک نانی اسکول میں گئی کہ میرا نواسا آیا ہوا ہے, آج دیر ہو گئی. تو اسکول والوں نے کہا وہ آپ کے انتقال کی چھٹی لے کے گیا ہوا ہے. تو یہ پرانا عذر ہے, نانی کا انتقال, دادی کی طبیعت خراب.